डुल्लू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी सूरह क़ियामा का। और जो कि मक्की सूरा है। और कुरान के अंदर इसका 75 नंबर है, नज़ूल के एतबार से इसका 31 नंबर है, आयत इसकी 40 हैं, दो ही रकू हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। यहाँ पर जो ला है, ला उक़सिमु, यहाँ पर ला ला जायदा है। यहाँ पर वो ला नहीं वाला नहीं है, ठीक है, ये ला जायदा है। यहाँ पर तर्जुमा किया जाएगा कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। यहाँ पर ये अरबी ज़ुबान का एक असलूब है कि समटाइम्स अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने कसम के साथ ये इस्तेमाल किया, जिस तरह से मा मनाअका अल्ला तस्जुदा सूरह अल आराफ में, और लिअल्ला यअलम अहलुल किताब। अल्लाह ताला ने कई कई मकामात पर कुरान में इसी तरह से ला जायदा इस्तेमाल किया है। और बास कहते हैं कि कसम से पहले कुफार के कलाम का रद्द है, यानी कसम उठाने से पहले ला कहकर उनकी तमाम बातों को रद्द कर दिया गया है। वो कहते थे जिन बातों को जो बात वो कहा करते थे कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, और मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा से उठाएगा नहीं, और क़यामत के दिन के इनकारी थे। तो ला के जरिए से कहा गया कि जिस तरह तुम कहते हो मामला उस तरह नहीं है। मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। क़यामत के दिन कसम खाने से मकसद उसकी अहमियत और अजमत को वाज़ेह करना है। अल्लाह ताला फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला है। लव्वामा, ये वो नफ्स है जो इंसान जब कोई गुनाह कर लेता है तो गुनाह करने के बाद ये वो नफ्स है जो इंसान को बार बार मलामत करता रहता है। बिन नफ्स लव्वामा, एक है जो मुतमईन कर देता है, ये है जो बार बार इंसान को गुनाह पर मलामत करता रहता है। यही वजह है कि इंसान अपने गुनाह को कभी, अपनी गलती को कभी नहीं भूल पाता, जबकि नेकियों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नफ्स लव्वामा भी हमारे साथ लगा दिया। और अगली बात फिर से कसम उठाई गई किसकी? नफ्स लव्वामा की। जिस तरह से क़यामत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क़यामत के दिन के फौरन बाद नफ्स लव्वामा की कसम इसलिए उठाई गई क्योंकि क़यामत का दिन जज़ा और सज़ा का दिन होगा। और नफ्स लव्वामा वो मलामत करने वाला नफ्स है जो इंसान को हर हर बुराई पर बार बार मलामत करता है, ताकि इंसान अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं? यानी ये जवाब एक कसम है। जो दो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कसम उठाई, ये उस आयत का जवाब एक कसम है। क्या? कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? इंसान से मुराद यहाँ काफिर और वो लोग हैं जो मुल्हिद हो गए, जो अल्लाह ताला के इनकारी हैं, जो क़यामत को नहीं मानता। उसका गुमान गलत है। अल्लाह ताला यकीनन इंसान की अज्जा को, जिस्म के हर हर जुज को जमा फरमाएगा। यहाँ हड्डियों को बतौर खास जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि हड्डियां ही पैदाइश का असल ढांचा है, क्योंकि हड्डियों के बगैर इंसान का जिस्म कोई अहमियत नहीं रखता, और इंसान का जिस्म उन हड्डियों के बगैर वो परवरिश नहीं पा सकता। इसी तरह से पहले हड्डियां बनती है और फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है। और इसी तरह रोज क़यामत भी ऐसे ही होगा कि हमारी हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद इरशाद फरमाते हैं,
یہ اس قسم کا جواب دیا جا رہا ہے جو اٹھائی گئی، کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کریں گے ہی نہیں۔ الن نجمع، کہ ہرگز نہیں جمع کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک کو درست کر دیں۔ ان نسویہ، برابر کر دیں، درست کر دیں، بنانا، اس کے پور پور کو، اس کے جسم کے ہر ہر اعضاء کو بالکل ویسے ہی صحیح سالم اور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا رہے کہ کون سی قیامت آنی ہے، بلکہ انسان اس امید کے تحت مسلسل نافرمانیاں کرتا رہے کہ ہمیں کسی نے پکڑنا نہیں، ہماری پکڑ کوئی نہیں کرے گا، ہمیں کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ پھر رب کائنات مزید فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہ سوال اس لیے نہیں کرتا کہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، بلکہ قیامت کو ناممکن سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ قیامت کا سوال بار بار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں پس جس دن کی نگاہ پتھرا جائے گی دہشت اور حیرانگی کی وجہ سے، جب انسان موت کا وقت جس طرح سے انسان کے سامنے آتا ہے تو انسان کی نگاہ پتھرا جاتی ہے، ایک جگہ ٹک جاتی ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اس چاند کو گرن لگ جائے، جس طرح سے چاند کو گرن لگ جاتا ہے، وہ بے نور ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس قیامت کی ذکر کے بارے میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہر طرف بے نوری ہوگی، چاند کو بے نور کر کے سورج کے اندر ملا دیا جائے گا اور دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ جیسے ہی یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھر اللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار یہ لوگ حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن اس روز راہ فرار کہیں نہیں ملے گی ان کو۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کلا لا وزر، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اس دن نہیں کوئی پناہ گاہ، نہیں کوئی پناہ گاہ، نہیں کوئی پناہ گاہ ان کو نہیں ملے گی۔ وزر یا پہاڑ یا قلعے کو کہتے ہیں، جہاں انسان پناہ حاصل کر لے وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہوگی، لا پھر کہا نہیں ہوگی، لا وزر کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ المستقر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے، قرار حاصل کرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ آج تیرے پروردگار کی ہی طرف ہے، جہاں وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ سکے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں چھپ سکے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، قدیم ہوں یا جدید ہوں، پرانے ہوں یا نئے ہوں، اول ہوں یا آخر ہوں، گناہ اس کے اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر چیز کے بارے میں آج کے دن اس کو مطلع کر دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان
خود اپنے اوپر آپ حجت ہوگا، یعنی اس کے اپنے ہاتھ پاؤں زبان اور جسم کا ہر ہر آرگن، ہر ہر حصہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے بارے میں گواہی دے گا، اس کی ہر ہر چیز اس کے بارے میں، اس کا اپنا نفس ہی اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی لڑے جھگڑے ایک سے ایک تعبیل کرے، لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لیے مفید ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو، اپنے زمین کو مطمئن کر سکتا ہے۔ لا تحرک لا تحرک به لسانك لتعجل به، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے جلدی جلدی پڑھتے جاتے کہ کہیں وہ کوئی بات بھول نہ جائیں، کوئی لفظ بھول نہ جائیں۔ اللہ نے آپ کو فرشتوں کو بھی ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا چنانچہ اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنتے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یعنی جب ان کے اوپر یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کو نازل کر دیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیں فرشتے کے پیچھے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموشی سے سنتے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے، یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری کر دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو آپ کی زبان پر جاری کروائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی آپ کے سینے میں جب اس کو جمع کر دیا جائے، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب یہ قرأت اتر آئے، جب وہ پڑھ لیں آپ پر پوری کر لیں، تو پھر جب آپ کو مکمل طور پر پڑھ کر سنائے تو پھر آپ ان کے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہوئے ویسا ہی پڑھیں، ویسے ہی کریں جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے، یعنی ان باتوں کو، ان احکامات کو، ان کی تشریح کو، ان کے حلال اور حرام کو واضح کر دینا، آپ کے سامنے اس کی تفصیل کو بیان کر دینا، آپ کو الہام کی باتوں کو سمجھا دینا اور ان تمام باتوں کے پردے آپ کے اوپر اٹھا دینا کہ ہمارے ذمے ہے، پھر اس کا واضح کر دینا، بیان کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے چاہتے قرآن کو وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے اور اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، ان کو مصحف کی ضرورت نہ تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، عجلت رکھتے ہو، دنیا کی زندگی جلدی میں مل جاتی ہے اور آخرت کی زندگی تاخیر سے ملتی ہے، آخرت کے جو ثواب تاخیر سے ملتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، وَتَذَرُونَ، اور چھوڑ بیٹھتے ہو، الْآخِرَةَ، آخرت کو، یعنی یوم قیامت کی تقسیم، ما انزل اللہ کی مخالفت اور حق سے اعراض اس لیے ہے جو کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہی دنیا کی زندگی ہمیشگی کی ہے، بلکہ ہمیشگی کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، رونق والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے بارونق ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہوں گے، مزید دیدار الہی سے بھی وہ فیضیاب ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی نظارہ کر کے، اللہ رب العزت کو دیکھ کر ان کے چہرے مزید تر و تازہ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ الی ربها ناظرہ، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے۔ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ باسرہ کہا جاتا ہے جو غم اور تکلیف کی وجہ سے سیاہ اور بے رونق ہو جائیں، تو ان کے چہرے باسرہ کیا ہوں گے؟ بدرونق ہوں گے اور اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اور وہ یہی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ کمر توڑ دینے والا یعنی وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ان کو وہ جھک جائیں گے، اس تکلیف سے جھک جائیں گے، اس عذاب سے جھک جائیں گے۔ فاقرہ یعنی کمر توڑ دینے والا، جہنم میں ڈال دینے والا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا اور ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی۔ تراقی، یہ لفظ جو ہے تراقی، ترقوتن کی جمع ہے، ترقوتن، یہ لفظ تراقی ترقوتن کی جمع ہے، ترقوتن، یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے، جو ہنسلے کی ہڈی ہم جس کو کہا جاتے ہیں نا، جو نرم ہڈی ہوتی ہے، یعنی جب موت کا پنجہ انسان کو یہاں تک، انسان کی روح کو یہاں تک پہنچا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، جب روح ان کی ہنسلے تک آ جائے گی، یعنی جو لوگ، یہ جو کافر، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جب ان کی روح ہنسلے تک پہنچے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ یہاں پر وقیل من راق، یہاں پر من پر آپ وقف کریں گے، لیکن وقف سانس نہیں توڑنا، یہاں پر سکتا ہے، سانس توڑے بغیر وقف کر کے اب آگے پڑھیں گے۔ وقیل من راق، پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ بات بہت سخت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ یہاں پر وقف آیا، وقیل من، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کہ کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا لے آؤ، کیونکہ یہاں پر لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے لے کر آتے تھے، جو ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ جھاڑ پھونک کرنے والے جو جادو وغیرہ، جادو ٹونے کرتے ہیں، وہ ان کو ہر بیماری اور تکلیف سے بچا لیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اور کہا جائے گا ان سے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس کو لے آؤ تاکہ وہ تمہاری جان کو بچا سکے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان لیا اس نے کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اس کو پتہ چل گیا۔ انسان کی جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو انسان اپنے مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز کی جدائی کا مرحلہ وہ جان لیتا ہے کہ اب اس کو ہر چیز سے جدائی حاصل ہونے والی ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو، جن سے دنیا ساری، اس نے دنیا جن پر لٹا دی، اپنی زندگی کا ہر وقت ان پر لٹا دیا، آج ان سے جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے۔ اب اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اس جدائی کے وقت کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی جب انسان مرتا ہے تو پنڈلی انسان کی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی پے در پے، اس سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ موت کے وقت انسان کو پے در پے مصیبتیں، مسلسل تکلیفیں آتی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے،
آج تجھے آج کے چل کے جانا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ آج دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، آج دنیا سے بے تعلقی ہو گئی، آج دنیا کا مال دولت اولاد بیوی بچے سارا کچھ دنیا میں رہ گیا۔ فلا صدق ولا صلى، آج تیرے پروردگار کی طرف واپس پلٹنا ہے، واپس چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، ولا صدق، نہ اس نے تصدیق کی رسول کی اور قرآن کی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، نہ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ جھٹلایا بھی اور روگردانی بھی کی۔ نہ صرف اللہ کو جھٹلایا بلکہ اس سے منہ بھی پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، اکڑتا ہوا گیا، اور دنیا اپنے گھر والوں کے اندر ایسا مگن ہوا کہ رب کو بھول ہی گیا۔ اولا اولا لکا فاولا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کے بارے میں افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ اولا، افسوس ہے تجھ پر، لکا فاولا، حسرت ہے تجھ پر۔ ثم اولا لکا فاولا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر، سخت افسوس ہے اس پر، اور خرابی ہے تیرے لیے۔ اولا، ثم، پھر سے افسوس ہے، ہائے ہے تجھ پر کہ آج تو دنیا کی ہر چیز کو، آج تیرے ہاتھ سے دنیا کی ہر چیز نکل گئی، آج تو خالی ہاتھ اللہ کی طرف پلٹ کر آیا۔ ثم اولا لکا فاولا، افسوس ہے، ہائے ہے تجھ پر، خرابی ہے تجھ پر، تیرے پاس آج کچھ نہ بچا۔ یہ وعید ہے کلمہ، یعنی ان پر ان کو شدید ترین ان پر مذمت کی جا رہی ہے کہ تیری زندگی کے ہر ہر عمل پر افسوس ہے تجھ پر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے، یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا محاسبہ ہوگا، یا اس کو قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُونَ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ یعنی وہ جو نطفہ جو اس کے اندر ٹپکایا گیا تھا وہ اتنا حقیر نہ تھا۔ أَلَمْ يَكُونَ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا، وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، وہ نطفے کے بعد ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا۔ فسوا، یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی تکمیل کی اور اس میں روح پھونکی۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ ابھی اس کی تخلیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے انسان کے جوڑے نر اور مادہ بنائے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر سے گندے سے نطفے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو مردے کو دوبارہ سے زندگی دینا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اس کو مردے کے لیے زندہ کرنا، مردے کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العزت کے لیے اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے کئی گنا زیادہ آسان ہے۔ تو انسان نے جو اللہ رب العزت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پر یہاں پر اس آیت میں فرما دیا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اس امر پر، اس کام پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ یقیناً اس بات پر قادر ہے۔